नमाज शब का बेहतरीन वक्त सुबह की अजान से इतना पहले कि नमाज शब पढ़ी जा सके और इसकी आखिरी रकत यानी नमाज वितर दौरान अजान हो, जो हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की सीरत थी कि जब आप नमाज वितर पढ़ते तो अजान के दौरान पढ़ते। किसी ने आपसे सवाल किया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो फरमाया कि सुबह की अजान के वक्त रहमत के फ़रिश्तों का नज़ूल होता है। ये फ़रिश्ते अपने साथ रहमत लाते हैं। जब हम कुनूत में दुआ करते हैं तो आने वाले फ़रिश्ते और जाने वाले फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। कितनी मुबारक है वो दुआ जिसमें फ़रिश्तों की आमीन शामिल हो। इस नमाज का मयार यह है कि इसको रिया से पाक रखा जाए, लेकिन अमूमन नमाज शब पढ़ने वाले अपने नफ्स में बरतरी महसूस करने लगते हैं और इसका इजहार अपने लिए खुशी का बाइस समझते हैं। ऐसी नमाज शब उनके आज़ा व जवारे पर असर नहीं छोड़ती। फिर मकाम महमूद का तसव्वुर कैसा। रात की तारीकी में तो तौबा के ज़रिए गुनाहों का ज़ंग धोया जाता है, न कि तारीक रातों में दिल को और तारीक कर लिया जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने चंद अशिया के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह किया है और यह ऐलान किया है कि ये आपस में किसी तौर पर भी बराबर नहीं हैं। सूरह माइदा की आयत नंबर 100। नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते, यानी क्या हलाल और हराम बराबर हो सकते हैं? साफ जाहिर है कि दोनों बराबर नहीं हो सकते। सूरह अनाम की आयत नंबर 50। क्या अंधा और बीना बराबर हैं? यानी दोनों बराबर नहीं हो सकते। क्या तारीकियाँ और रोशनी बराबर हो सकती है? ये दोनों यकसां नहीं हैं। सूरह राद की आयत नंबर 16। और फिर इसके बाद सूरह हश्र की आयत नंबर 20 में इरशाद हो रहा है, दोज़खी और जन्नती बराबर नहीं हैं। दोज़ख आज़ाब का मकाम है जबकि जन्नत राहत का मकाम है। सूरह फातिर की आयत नंबर 21। साया और धूप बराबर नहीं हैं। सूरह सजदा की आयत नंबर 18। क्या मोमिन फासिक की मानिंद हो सकता है? वो बराबर नहीं है। जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हैं। सूरह फातिर की आयत नंबर 22। सूरह निसा की आयत नंबर 95। बग़ैर किसी मजबूरी के घर में बैठ रहने वाले मोमिन और अल्लाह की राह में जहाद करने वाले बराबर नहीं हैं। सूरह हदीद की आयत नंबर 10। फ़तेह मक्का से कबल अल्लाह की राह में खर्च करने वाला और जिहाद करने वाला फ़तेह मक्का के बाद ईमान लाने वाले के बराबर नहीं हो सकता। सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 34। नेकी और बुराई यकसा नहीं है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हें हाजत तलब करना हो तो अहल अफराद से हाजत तलब करो। पूछा गया कि अहल अफराद से कौन लोग मुराद हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अहल अफराद वो हैं जिनका तज़किरा अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया है कि अहले अक्ल ही नसीहत हासिल करते हैं, यानी तुम भी अहले अक्ल में से हो और अहले अक्ल ही से अपनी हाजतें तलब करो। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने एक शागिर्द को अपने एक नज़रियाती मुखालिफ के साथ सरेआम दलाइल में जब शिकस्त देते देखा और लाजवाब करते देखा, तो आपने अपने उस शागिर्द को बुलाया और उस वक्त आपके पास बहुत से हाशमी और अलवी अफराद मौजूद थे, मगर आपने उस मोमिन को सदर मजलिस में जगह अपने करीब दी। अलवियों ने कहा कि आपने उसे हम पर फजीलत देकर अच्छा नहीं किया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इसका मकाम क्या जानो, इसने तो फ़ला फ़ला नासबी को दलाइल बराहीन से शिकस्ती है, लिहाजा इसका मकाम इंतहाई बुलंद है। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि ये आयत मुशरिक बेहतर है या वो शख्स जो रात की घड़ियों में सजदे और क़याम की हालत में इबादत करता है, आखिरत से डरता है और अपने रब से रहमत की उम्मीद रखता है, कैसे बराबर हो सकते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई। वो बयान करते हैं कि मैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत आया तो वह मगरिब का वक्त था। मैंने देखा आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। तुलुए फ़जर तक नमाज़ पढ़ते रहे। फिर आपने तजदीद वज़ू किया और मस्जिद की तरफ निकले और लोगों के साथ नमाज फ़जर अदा की। फिर वहाँ ही ताक़ीबात के लिए बैठ गए यहाँ तक कि तुलुए आफ्ताब हो गया। फिर आपने लोगों की तरफ तवज्जो फरमाई और नमाज ज़ुहर के वक्त तक उनके दरमियान फ़ैसले करते रहे। फिर आप नमाज ज़ुहर के लिए खड़े हुए और तजदीद वज़ू किया। फिर आपने अपने असहाब के साथ नमाज ज़ुहर को अदा किया। फिर आप ज़ुहर की ताक़ीबात के लिए बैठ गए यहाँ तक कि नमाज असर का वक्त हो गया और आपने फिर लोगों के साथ नमाज असर को अदा किया
اور پھر لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے لگے اور غروب آفتاب تک ان کو مسائل بیان کرتے رہے اور فتاویٰ دیتے رہے۔ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اس آیت میں کوئی شرط عائد نہیں کی گئی، لہٰذا خواہ اطاعت پر ہو یا معصیت پر، پرہیز کی شکل میں ہو یا مصیبت پر ہو یا کفار کی ایذا رسانیوں پر ہو، جس طرح سے بھی صبر ہو سکا اس کا بہت بڑا مقام ہے اور صابروں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میزان اعمال نصب کیے جائیں گے اور نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو مصیبت زدگان کے لیے نہ تو میزان نصب کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ پھر حضور اکرم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا ایک گروہ مبعوث ہوگا، وہ سیدھے جنت کے دروازے پر جائیں گے اور جنت کے دروازے پر دستک دیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کون لوگ ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم اہل صبر ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تم نے کس چیز پر صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی اطاعت پر صبر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے سچ کہہ رہے ہیں، انہیں جنت میں جانے دو۔ اسی مطلب کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ آپ کہہ دیں، اے میرے مومن بندو، اپنے رب سے ڈرو۔ جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، یقیناً بے شمار ثواب تو صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ ایک یہودی امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا امیر المومنین، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کو دنیا کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا نام دنیا کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا کا نام دنیا اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ تمام اشیاء سے گھٹیا ہے، اور آخرت کا نام آخرت اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں ثواب اور اجر دیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے 7 اقلیم ہیں۔ نمبر 1 یاجوج، نمبر 2 ماجوج، نمبر 3 روم، نمبر 4 چین، نمبر 5 زنج، نمبر 6 قوم موسیٰ، نمبر 7 بابل کے اقالیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا پست ہے آخرت سے اور پست تر خلق کی گئی ہے۔ اگر اس کو آخرت کے برابر خلق کیا جاتا تو اس کے اہل بھی دنیا سے نہ جاتے، جیسا کہ آخرت کے اہل آخرت سے باہر نہیں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ مخلوق کو حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ دنیا کے بعد آئے گی اور دنیا سے اس کو مؤخر کیا گیا ہے، آخرت کے سالوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کے ایام کو شمار نہیں کیا جا سکے گا اور اس کے ساکنین کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس آیت میں نیکی کا حکم دیا گیا ہے۔ جو شخص کسی صحت مند کے ساتھ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ جو شخص کسی معذور کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کو 70 گنا اجر ملتا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کو 70,000 گنا ثواب ملتا ہے۔ جو اسلام کی نشر و اشاعت میں نیکی کرتا ہے اس کو 1,00,000 گنا ثواب ملتا ہے۔ کہہ دو، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں خدا کی عبادت کروں، اس حال میں کہ اپنے دین کو اسی کے لیے خالص رکھوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہی سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ کہہ دو کہ میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں قیامت کے عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تو صرف خدا کی عبادت کرتا ہوں، اس حال میں کہ اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھتا ہوں۔ تم اس کی بجائے جس کو چاہو پوجو اور جس کی چاہے پرستش کرو۔ کہہ دو کہ قیامت کے دن واقعی خسارے میں وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے خود اپنا اور اپنے متعلقین کا سرمایہ ضائع کر دیا ہے۔ جان لو یہی واضح خسارہ ہے۔ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 تک کا ترجمہ۔ ان آیات میں سچے اور مخلص بندوں کے طرز حیات میں سے 7 دستوروں کا ذکر چند آیات میں سمو دیا گیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک آیت لفظ کل سے شروع ہوتی ہے، یعنی آپ فرما دیں۔ 10ویں آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کہہ دیں، اے میرے مومن بندو، اپنے پروردگار سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنا یعنی خود کو گناہ سے بچانا،
یہ خدا کے مومن بندوں کا پہلا کام ہے۔ تقویٰ بازار قیامت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ دوسرے حکم میں اس دنیا میں احسان اور نیکوکاری کا ذکر ہے، کیونکہ یہ دنیا جائے عمل ہے۔ فرما دیجئے کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں کوئی نیکی کی ہے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ تیسرا حکم شرک کو کفر گناہ آلودہ مقامات سے ہجرت کرنے کا حکم ہے، یعنی مسئلہ ہجرت اہم ترین مسائل میں سے ہے۔ اسی بنا پر تاریخ اسلام کی بنیاد پڑی اور ہم ہجری کیلنڈر کو مانتے ہیں۔ ہجرت سے مومنین کو دباؤ اور گھٹن سے نجات ملی اور دور تک اسلام پھیلا۔ چوتھا حکم صبر و استقامت کا دیا گیا ہے۔ کسی بھی عمل کی صبر و استقامت کے برابر اہمیت نہیں۔ یہ آیت مسلمانوں کی پہلی ہجرت کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس میں حضرت جعفر طیار نے مسلمانوں کے ایک بڑے گروہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ پانچویں حکم میں اخلاص کے بارے میں خالص توحید کے متعلق گفتگو ہے کہ میں تو اس بات پر مامور ہوا ہوں کہ خدا ہی کی عبادت کروں۔ پھر مزید فرمایا گیا کہ میں اس بات پر مامور ہوں کہ میں پہلا مسلمان بنوں۔ چھٹا حکم اسلام اور فرمان خدا کے سامنے پوری طرح سر تسلیم خم کرنے کے بارے میں ہے۔ ساتواں اور آخری حکم قیامت کے دن خدا کی سزا کے متعلق ہے۔ یہ بھی اسی لب و لہجے میں بیان ہوا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو قیامت کے عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ اس لیے کہ پیغمبر بھی بندگان خدا میں سے ہیں، وہ بھی خالص طور سے عبادت کرنے پر مامور ہیں، وہ بھی خدا کے عذاب و سزا سے ڈرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی خدائی کے دعوے دار نہیں تھے، بلکہ وہ تو اپنے مقام عبودیت پر فخر و مباحات کرتے تھے۔ اسی بنا پر ہر چیز میں وہ اسوہ کامل رکھتے ہیں۔ حضور اکرم نے فرمایا، میں ایسے جابر حکمرانوں کی طرح نہیں ہوں جو لوگوں کو تو ذمہ داری کا حکم دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتے ہیں۔ حضور اکرم کا پہلا مسلمان ہونا نہ صرف زمانے کے لحاظ سے ہے بلکہ تمام جہات میں آپ پہلے مسلمان تھے، ایمان میں، خلوص میں، عمل و فداکاری میں، جہاد اور استقامت میں۔ تم اس کی بجائے جس کی چاہو پرستش کرو۔ کہہ دیں قیامت کے دن واقعی خسارے میں وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے خود اپنا اور اپنے اہل و عیال کا سرمایہ گنوا دیا ہے۔ آگاہ رہو، یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ ان کے لیے ان کے سر کے اوپر کی طرف بھی آگ کا سائبان ہوگا اور ان کے پاؤں کے نیچے بھی آگ کا بستر ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جس سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ آیت نمبر 16۔ جو خود اور اپنے عیال کو فریب دیتے ہیں یہ قیامت کے دن گھاٹے میں ہوں گے۔ ان لوگوں کو اوپر نیچے اور اطراف سے جہنم کی آگ کے سائبان گھیرے ہوں گے، یعنی وہ عذاب میں گھرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی تربیت کے لیے رسولوں کو ارسال کرتا ہے تاکہ وہ ان کی ہدایت کریں اور ان کو کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیں، ایسی چیزوں کی طرف راغب کریں جو ان کے لیے فائدہ مند اور خسارے سے بچانے والی ہیں، اور ایسی چیزوں سے روکیں جو ان کے لیے خسارے کا سبب بنتی ہیں۔ ایسے اعمال بتائیں جس کا ثواب ہے اور ان اعمال سے روکیں جن پر عقاب ہے۔ یہ رسول بشیر و نذیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نافرمان لوگوں کو ایسا عذاب ہوگا کہ ان کے سروں پر آگ کے سائبان ہوں گے، ان کے پاؤں کے نیچے بھی گویا سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک آگ میں ڈوبے ہوں گے۔ اسی چیز کو سورہ عنکبوت آیت نمبر 55 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس دن خدا کا عذاب انہیں سر کے اوپر سے بھی اور پاؤں کے نیچے سے بھی ہر طرف سے ڈھانپ لے گا اور ان سے کہے گا کہ اس کا مزہ چکھو کہ تم کیا کرتے تھے۔ خدا یہ مثالیں اس لیے دیتا ہے کہ ان کو ڈرایا جائے تاکہ یہ گناہ اور برائیوں سے دور رہیں۔ یہ اس خدا کی رحمت ہے کہ وہ عذاب کا ذکر کر کے اور ڈرا کر ان کو عذاب سے بچاتا ہے۔